अस्सलामुअलैकुम अजीज भाइयों और बहनों, आज का हमारा ईमान फरोज मौजू है हज का असल राज। कभी आपने सोचा है कि हज और कुर्बानी की ये सारी अजीम कहानियाँ आखिर हमें क्या सिखाती हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो या हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का सब्र या फिर आबे ज़मज़म का मोजज़ा, हर वाक़या अपने अंदर एक मुकम्मल ईमान की दुनिया रखता है। अगर आप इस्लाम की सच्ची और दिलचस्प तारीखी कहानियों को जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें और सुनें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों ना कि यहाँ मिलती हैं आपको ऐसी ही ईमान फरोज और हकीकत पर मबनी कहानियाँ। तो चले शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अल्लाह ताला की अतायत और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। जब अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शक के अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल कर लिया। ये कोई आम आजमाइश नहीं थी, क्यों ना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में अता होने वाले बेटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि मुझे ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करते हुए दिखाया गया है, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, जो हुक्म मिला है इसे ज़रूर पूरा करें, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब दोनों अल्लाह ताला के हुक्म के सामने झुक गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से दुम्बा भेज दिया। यही कुर्बानी आज उम्मत मुसलमा के लिए सुन्नत इब्राहीमी बन गई। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जब दोनों ने हुक्म मान लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लटा दिया तो हमने आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। सूरतुल सफ़ात की आयत नंबर 103 से 105 तक। इसी तरह हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सनीन इब्न माजा शरीफ में। नंबर 2 पर बात करेंगे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सब्र, तवक्कल और माँ की अजीम मोहब्बत की मिसाल है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की सुनसान वादी में छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हुक्म दिया है? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, तो इन्होंने फौरन कहा, फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेंगे। यानी यकीन एक अजीम मौजज़े का सबब बना। प्यास से बेहाल बच्चे के लिए वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ती रही, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए हज का हिस्सा बना दिया। फिर कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल इब्राहीम आयत नंबर 37 में, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास बेआब व गया वादी में आबाद किया है। इसी तरह हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम के पानी को जमा ना करती तो जमजम एक बहता हुआ चश्मा होता। सही बुखारी शरीफ में। नंबर 3 पर हम बात करेंगे आबे जमजम के मोजज़े पर। जब नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रहे थे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम परेशानी में सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ती रही थी, तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। इन्होंने ज़मीन पर अपना पर या एड़ी मारी तो वहाँ से पानी का चश्मा फूट निकला। यही मुबारक पानी आबे ज़मज़म कहलाया। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद ये चश्मा आज भी जारी है और दुनिया भर से आने वाले लाखों हाजियों और ज़ायरीन को सहराब कर रहा है। जमजम सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, बरकत और मौजज़े की निशानी भी है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, वह बरकत और जहान वालों के लिए हदायत है। सूरतुल इमरान की आयत नंबर 96। इसी तरह हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف سے۔ نمبر 4 پر ہم بات کریں گے زمزم آج تک ختم کیوں نہیں ہوا۔ آب زمزم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ دنیا میں بے شمار دریا اور چشمے خشک ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم ہزاروں سالوں سے مسلسل جاری ہے۔ ہر سال لاکھوں حاجی اور عمرہ زائرین یہ پانی پیتے ہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سائنسدان بھی اس کی خاصیت پر حیران ہے، کیوں نہ کہ اس پانی میں برکت، شفا اور پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمزم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور جس چیز کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 20۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں غذا بھی ہے اور شفا بھی۔ صحیح الجامعہ شریف میں۔ نمبر 5 پر ہم بات کریں گے صفا اور مروہ کی حقیقت۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو خانہ کعبہ کے قریب واقع ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے انہی دو پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی۔ ان کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صبر، توکل اور قربانی کو یاد رکھ سکے۔ یہ صرف دوڑ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور امید کی علامت بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 198۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے فرمایا، میں وہی عمل کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ صحیح مسلم شریف میں۔ صحیح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور صبر کی یاد ہے۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 158 میں۔ اسی طرح حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے عمل کو عبادت بنا دیا۔ بخاری شریف میں۔ نمبر 6 پر ہم بات کریں گے شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں۔ حج میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی جمرات کہلاتا ہے۔ اس کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوششیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہی عمل آج تک حاجی ادا کر رہے ہیں تاکہ یہ اعلان کرے کہ وہ شیطان، گناہ اور برائی کو رد کرتے ہیں۔ یہ صرف کنکریاں مارنا نہیں بلکہ اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورۃ الفطر کی آیات نمبر 6 میں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمی جمرات صفا مروہ کی صحیح اور بیت اللہ کا طواف اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ سنن ترمذی شریف میں۔ نمبر 6 پر ہم بات کریں گے احرام کیوں پہنا جاتا ہے۔ احرام صرف 2 سفید چادریں پہننے کا نام نہیں بلکہ یہ بندے کی عاجزی، پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل فرما برداری کی علامت ہے۔ جب کوئی مسلمان حج یا عمرہ کی نیت کرتا ہے تو وہ دنیاوی شان و شوکت، فخر، امیری اور ظاہری فرق کو چھوڑ کر ایک سادہ لباس پہن لیتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا مزدور، سب ایک جیسے لباس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ احرام انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد کفن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ویسے ہی آج بھی اللہ تعالیٰ کے
دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا ضروری ہے۔ احرام پہننے کے بعد کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تاکہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ جائے اور دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 196 میں احرام انسان کو تقوی، صبر اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران احرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اسی دوران نہ کوئی گناہ کیا اور نہ نافرمانی، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صحیح بخاری شریف میں یہی وجہ ہے کہ احرام انسان کی ظاہری نہیں بلکہ روحانی تبدیلی کی ابتدا سمجھا جاتا ہے۔ حج اسلام کا وہ عظیم فرضیہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور بندگی سکھاتا ہے۔ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس کے کچھ بنیادی ارکان ہیں جن کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حج کے اہم ارکان میں سب سے پہلے احرام پہننا، پھر وقوف عرفہ، اس کے بعد طواف کعبہ، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی اور آخر میں رمی جمرات شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یعنی حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 196 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، یعنی میرے طریقے سے حج کے اعمال سیکھو۔ یہ ارکان انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی میں اصل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں ہے، نہ کہ دنیا کے خواہشات میں۔ نمبر 7 پر ہم بات کریں گے حج کے 5 دنوں کی اسلامی کہانی پر۔ حج کے 5 دن دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی مکمل یادگار ہے۔ 8 ذی الحج کو حاجی مناہ جاتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تیاری کی۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، جو قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے جب پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات کی اہمیت قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 99 میں ترجمہ، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ 10 ذی الحج کو قربانی دی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے۔ اسی دن شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کیوں نہ کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ پھر طواف زیارت ادا کیا جاتا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحج کو بھی رمی جمرات جاری رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفہ ہے۔ سنین ترجمہ شریف میں یعنی عرفات میں حاضر ہونا حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ حج کے یہ 5 دن دراصل قربانی، صبر، دعا، توبہ اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی مکمل اسلامی کہانی ہے۔ حج ایک مکمل نظام ہے جس میں کچھ فرائض اور واجبات ہیں، ان کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ فرائض میں احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، سعی، واجبات میں رمی جمرات، قربانی وغیرہ۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 59 میں حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے طریقے سے حج کے عمل سیکھو۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں۔ نمبر 8 پر ہم بات کریں گے عرفہ کے دن کیا ہوا تھا۔ یوم عرفہ اسلام کا سب سے عظیم دنوں میں سے ایک ہے۔ 9 ذی الحج کو لاکھوں حاجی میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا، توبہ اور عبادت کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد عرفات کے میدان میں دوبارہ ملے تھے، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا آخری تاریخی خطبہ دیا تھا، جس میں انسانیت، انصاف، عورتوں کے حقوق اور امت کی رہنمائی کے عظیم اصول بیان فرمائے۔
اسی دن اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان بھی فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 3 میں عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ صحیح مسلم شریف میں اس لیے عرفہ کا دن دعا، استغفار اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا موقع سمجھا جاتا ہے۔ حج کے سفر میں منی اور مزدلفہ دو انتہائی مقدس مقامات ہیں جہاں ایک حاجی اللہ تعالیٰ کے مکمل اطاعت، صبر اور عاجزی کو عملی طور پر سیکھتا ہے۔ منی میں حاجی قیام کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی ادا کرتے ہیں۔ یہ عمل دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے اندر شیطان یعنی برے خیالات اور نفس کی خواہشات کو شکست دے رہا ہے۔ اس کے بعد حاجی مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں وہ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور فجر تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ رات عاجزی، سکون اور اللہ کے قرب کی ایک عظیم مثال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 198 میں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران مزدلفہ میں رات گزاری اور فجر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا۔ یہ پورا سفر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت، سکون اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی اطاعت میں ہے۔ نمبر 9 پر ہم بات کریں گے، ذی الحج کے 10 دن کیوں خاص ہیں؟ ذی الحج کی ابتدائی 10 دن اسلام میں انتہائی بابرکت اور عظیم مانے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں عبادت، روزہ، ذکر، صدقہ اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دنوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورۃ الفجر کی آیات نمبر 1 اور 2 میں۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ 10 راتیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ انہی دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے، عرفہ کا عظیم دن آتا ہے اور قربانی جیسی عظیم عبادت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دن کے نیک اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اعمال محبوب ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ یہ دن مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے قربانی، عبادت، صبر اور اخلاص ضروری ہے۔ اس لیے ان دنوں میں تکبیرات، تلاوت، دعا اور صدقہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 10 پر ہم بات کریں گے تقریبات، تشریح، تقبیات۔ نمبر 10 پر ہم بات کریں گے تقبیاتی تشریق کی حقیقت کے بارے میں۔ تقبیاتی تشریق وہ عظیم اذکار ہیں جو مسلمان ذی الحج کے مخصوص دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے بندہ اللہ کی بڑائی، عظمت اور کبریاتی کا اعلان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے لگے اور اللہ نے جنت سے دمہ بھیج دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وللہ الحمد فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 85 میں، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन 10 दिनों में बुलंद आवाज़ से तकबीरें पढ़ते थे ताकि हर तरफ अल्लाह ताला की अज़मत का ऐलान हो। तकबीरात तशरीक मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि ज़िंदगी की हर कामयाबी, हर नेमत और हर कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा और इसकी बड़ाई बयान करना है। बेशक अगर आपको ये मालूमात पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक ऐसी ही मज़ीद इस्लामी वाक़ियात पहुँचते रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 पर, कुर्बानी क्यों फ़र्ज की गई। कुर्बानी इस्लाम की अजीम इबादतों में से एक इबादत है जो अल्लाह ताला की रज़ा, अतायत और तकवा हासिल करने के लिए अदा की जाती है। कुर्बानी की असल यादगार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो अजीम आजमाइश है जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी सब्र और फरमाबरदारी का मुजाहरा किया। जब दोनों अल्लाह ताला के हुक्म पर राज़ी हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। इस वाक़े की याद में उम्मत मुसलमा को कुर्बानी का हुक्म दिया गया ताकि मुसलमान ये सीखें कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी सबसे महबूब चीज़ भी कुर्बान की जा सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल कौसर में, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि ये दिल के अखलास, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत का इज़हार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना जानवरों का गोश्त अल्लाह तक पहुँचता है और ना खून, बल्कि बंदे का तकवा अल्लाह ताला तक पहुँचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, कुर्बानी के दिन इंसान कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं करता। सनीन तिरज़मी शरीफ में इसीलिए कुर्बानी मुसलमानों को आसार, मोहब्बत, फरमाबरदारी और गरीबों के साथ खुशी बांटने का दर्स देती है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा कैसे तमीर किया। खाना काबा दुनिया का सबसे पहला इबादत खाना है जिसे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा तमीर किया। रवायात के मुताबिक इस जगह पर पहले भी अल्लाह ताला का घर मौजूद था मगर वक़्त के साथ साथ इसके आसार मिट गए। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार तमीर करते जाते थे। जब दीवार ऊंची हो गई तो एक पत्थर रख दिया गया जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमीर करते थे। इस पत्थर को आज मकामे इब्राहीम कहा जाता है। तमीर के दौरान दोनों बाप बेटे आजिज़ी के साथ दुआ करते जाते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 127 में खाना काबा सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि तौहीद, इबादत और अल्लाह की बंदगी की सबसे बड़ी निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये घर इस्लाम की बुनियादों में से एक अजीम निशानी है। आज दुनिया भर के मुसलमान इस काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और हज के लिए इस मुक़द्दस घर की ज़ियारत भी करते हैं। तवाफ़े काबा इस्लाम का वो अजीम अमल है जो इंसान के दिल को बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ जोड़ देता है। जब एक मुसलमान बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाता है तो वो सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं करता बल्कि ये ऐलान करता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी ख्वाहिशात और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है। तवाफ़ एक आम घूमने का अमल नहीं बल्कि एक गहरा रूहानी सफ़र है। हर चक्कर इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो एक आजिज़ बंदा है और इसकी असल ताकत और सहारा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल हज की आयत नंबर 22 से 29 तक,
سورۃ الحج کی آیات نمبر 29 میں، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ ترجمہ شریف میں یہی طواف انسان کے دل سے غرور، تکبر اور دنیا کی محبت کو ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور عاجزی بھر دیتا ہے۔ ہر چکر بندے کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل زندگی کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پوائنٹ نمبر 13 میں ہم بات کریں گے مکہ پہلے کیسا تھا۔ آج کا مکہ دنیا کا سب سے مقدس اور آباد شہر ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ جگہ سنسان، خشک اور بے آب و گیاباتی تھی۔ یہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ لوگ آباد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے تو بظاہرہ یہ جگہ زندگی کے لیے ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیابادی میں آباد کیا ہے۔ سورۃ الابراہیم کی آیات نمبر 37 میں پھر اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا معجزہ عطا فرمایا، جس کے بعد قبیلے وہاں آباد ہونے لگے اور آہستہ آہستہ مکہ ایک شہر بن گیا۔ یہی شہر بعد میں اسلام کا مرکز بنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مقدس شہر میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بے حد محبت کرتے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ سنین ترجمہ شریف میں مکہ کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سنسان وادی کو پوری دنیا کے دل کا مرکز بنا سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 میں ہم بات کریں گے حجرہ اسود کی حقیقت کے بارے میں۔ حجرہ اسود جنت کا ایک مبارک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے یہ پتھر لے کر آئے تھے تاکہ اسے کعبہ میں نصب کیا جا سکے۔ شروع میں یہ پتھر دور سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں اگرچہ حجرہ اسود کا نام براہ راست نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت کو یوں بیان کیا ہے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حجرہ اسود کو چومنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجرہ اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ اسود کو منتخب کر کے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا۔ صحیح بخاری شریف میں یہی وجہ ہے کہ مسلمان حجرہ اسود کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس کا احترام کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 15 میں ہم بات کریں گے کعبہ پر پہلا غلاف کس نے چڑھایا۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی روایات بہت پرانی اور عزت و احترام کی علامت ہے۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یمن کے بادشاہ طبع امیر نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ بعد میں مختلف ادوار میں عرب قبائل اور مسلمان حکمران کعبہ پر غلاف چڑھاتے رہے۔ اسلام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیت اللہ کی عظمت کو برقرار رکھا اور خلفائے راشدین نے بھی اس روایت کو جاری رکھا۔ آج بھی ہر سال ذی الحج میں پرانا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے اور نیا سیاہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، جس پر سنہری داغوں سے قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کعبہ کی عظمت کو یوں بیان فرمایا ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ سورۃ الحج کی آیات نمبر 32 میں مسلمانوں کی محبت، عقیدت اور احترام کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو قیامت تک
عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان بیت اللہ کی طرف محبت اور عقیدت سے دیکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر مانا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 16 میں ہم بات کریں گے حج سب سے منفرد سفر کیوں ہے۔ حج دنیا کا سب سے منفرد اور روحانی سفر اس لیے ہے کہ یہ صرف جسمانی سفر نہیں بلکہ دل، روح اور ایمان کا سفر ہے۔ اس سفر میں انسان اپنی روزمرہ زندگی، دنیاوی لباس، دولت اور رتبہ سب چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتا ہے۔ حج میں انسان مختلف عبادت ادا کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ حج میں ایک ہی وقت میں دنیا بھر کے مسلمان ایک لباس، ایک نیت اور ایک مقصد کے ساتھ جمع ہوتے ہیں جو اسلامی قوت اور اتحاد کی سب سے بڑی مثال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج کی آیات نمبر 27 میں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہی وجہ ہے کہ حج انسان کی زندگی بدل دینے والا سفر ہے جو گناہوں سے پاکی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 17 میں ہم بات کریں گے قیامت میں قربانی کے جانور کا مقام۔ اسلام میں قربانی صرف دنیاوی عبادت نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا عظیم اجر اور مقام ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ان کا خون اور گوشت نہیں بلکہ بندے کی نیت اور اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ قربانی کرنے والا شخص ہر بال کے بدلے نیکی پاتا ہے اور وہ جانور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے کہ ایک چھوٹی سی عبادت کا بدلہ ابدی کامیابی بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج کی آیات نمبر 37 میں، اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، قربانی کا ہر بال ایک نیکی ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں یہی وجہ ہے کہ قربانی آخرت میں نجات اور درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 18 میں ہم بات کریں گے شیطان نے کیسے بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں شیطان نے 3 مرتبہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دے سکے۔ شیطان نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا، لیکن تینوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہی عمل آج حج میں رمی جمرات کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان یہ اعلان کریں کہ وہ شیطان اور اس کے وسوسوں کو رد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ سورۃ الفطر آیات نمبر 6 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 19 میں ہم بات کریں گے عرفہ کی خاص دعا۔ یوم عرفہ اسلام کا سب سے عظیم دن ہے اور اس دن کی سب سے خاص عبادت دعا اور استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ اس دن حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ عرفہ کی سب سے مشہور دعائے عرفہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 199 میں اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ سنن ترمذی شریف میں یہ دن دعا کی قبولیت، گناہوں کی معافی اور اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے۔ حج انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ نیا پیدا ہوا ہو۔ حدیث صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور گناہ سے بچا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔
कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वालों में से है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 20 में हम बात करेंगे जमजम के हरियान कुन राज। आबे जमजम अल्लाह ताला की एक ऐसी निशानी है जिसके राज आज तक इंसान पूरी तरह समझ नहीं सके। ये पानी हजारों साल से बगैर किसी रुकावट के जारी है। हालांकि कि एक छोटे से कुएं से निकलता है और लाखों हाजी हर साल इसे इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात यह है कि जमजम का पानी कभी ख़त्म नहीं होता और इसमें ख़ास शफा और बरकत पाई जाती है। साइंसदान भी इसकी ख़ास खुसूसियत को मुकम्मल तौर पर समझने से कासर हैं। ये पानी भूख और प्यास दोनों को दूर करता है। ये पानी भूख और प्यास दोनों को दूर करता है और रूहानी सुकून भी देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल नहल के आयत नंबर 59 में, इसमें लोगों के लिए शफा है। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए वही फ़ायदा देता है। सनीन इब्न माजा शरीफ में। यही वजह है कि जमजम को सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और मोअज़्ज़ा समझा जाता है जो क़यामत तक जारी रहेगा। ये थी हज, कुर्बानी और इन अजीम इस्लामी वाक़ियात के वो हक़ाइक़ जो हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की हिदायत का सबक देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो या हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का सब्र, हर वाक़िया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन कभी रायगा नहीं जाता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्यों ना कि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही ईमानफरोज़ और सच्ची इस्लामिक कहानियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हमेशा याद रखें ईमान ही असल ताकत है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अल्लाह अकबर लिखें।